अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने फरमाया कि इन्ना अरसलना का शाहिदुम व मुबश्शिरुम व नज़ीरा, कि हमने अपने महबूब को शाहिद बना कर भेजा, मुबश्शिर बना कर भेजा और डर सुनाने वाला बना कर भेजा। हमारा महबूब आ गया, तुमने क्या करा? अल्लाह फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, तुम अल्लाह पर भी ईमान ले आओ और अल्लाह के रसूल पर भी ईमान। हमें हुजूर जो दीन दे कर गए हैं वो दिन को भी चमकता है, रात को भी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा कि फितने आंधियों की तरह। आज तो लोग कहते हैं कि तकरीर सुनने से कुछ नहीं होता, कहते हैं फलाने की तकरीर ही सुनी ना, तकरीर सुनन नकी होया। हुजूर ने फरमाया कि जो फितने की तरफ झांकेगा वो उस फितने का शिकार। एक पासे मौला अली खड़े, नस्ल मुस्तफ़ा के बानी हैं, दूसरी तरफ एक वो शख्स आ गया जो कुबड़ा और टुंडा, वो लोगों को कहता सी कि मौला अली हकते नहीं हैं, मैं हकते। फितना इतनी अजीब शय है कि लोग मौला अली को सामने छोड़कर उसके साथ चले गए और एक ने नहीं छड़िया, 6000 बंदा मौला अली ने छड़ गया। तो अब तो 14 सदियाँ गुजर गई हैं। अब अगर कोई कहता है जी मैं जेलमी के साथ हूँ या मैं गामदी के साथ हूँ या मैं जाकिर नलायक के साथ हूँ, ये कोई हैरत वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान लाने के बाद पहला काम क्या करना है, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु। फरमाया पहला काम ये है कि तुमने मेरे हबीब के दीन की मदद करनी है, दूसरा काम तुमने ये करना है, फरमाया वतुवक्किरूहु, कि तुमने मेरे महबूब की हद से ज़्यादा ताज़ीम कर दी। इमाम मावरदी ने लिखा, बड़े बड़े जलीलुल कदर मुफस्सिरीन ने भरी पड़ी है लाइब्रेरी, मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दीन हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा करने की लोड़ भी नहीं। फरमाया जे तेनू कुरान हुजूर वाल नहीं लेके जा रहा तू फिर भी गलत है। कुरान तो गुस्ताख भी पढ़ देना, जिन्ना मर्जी गुस्ताख कुरान पढ़ लवन फिर भी हराम दे दे। सूरह हुजरात का पहला रुकू अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब जो आपको आपके दरे दौलत से बाहर खड़े होकर कहते हैं कि असी कलमा पढ़ना है। उसूल ये है कि जो बंदा कलमा पढ़ने आए उसको हम ये भी नहीं कह सकते वुजू करो, उन्होंने पहले कलमा पढ़ावांगे, क्योंकि वो वुजू से नहीं पाक होगा, वो नामे मुहम्मद से पाक होगा। और वो खड़े होकर कह रहे हैं हमारी बात सुनिए, हमने कलमा पढ़ना है। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम मेरे हबीब को आवाजें दे रहे हो। फरमा पावे कलमा पढ़ना है लेकिन कलमा बाद ही से मेरे हबीब का आराम पहले ले। अगर मेरे हबीब से पहले कोई है तो वो खुदा है। फरमाया ऐसे क्यों दस्तक क्यों दे रहे हो? फरमाया दस्तक उसे दी जाती है जिसको खबर ना हो बाहर कौन खड़ा है। फरमाया जिनको तुम अपने आने की खबर दे रहे हो उन्होंने तुम्हें हमारे होने की खबर दी हुई है। अल्लाह फरमाता है कि तुमने मेरे हबीब की हद से ज्यादा ताज़ीम करनी। साहिब शिफा ने क्या खूबसूरत जुमले लिखे। हजरत काजी इयाज़ मालकी ने सफ़ा नंबर 59 पर फरमाया तुम ज़ाते रसालत की बात करते हो। फरमाया वो अव्वलु अर्दिन मस्स जिल्दल मुस्तफ़ा तुराबुहा अन अज़्ज़मा अरसातुहा व तुनस्समा नफ़हातुहा व तुक़ब्बला रुबूउहा व जुदुरातुहा। फरमाया वो ज़मीन जो सैयद आलम के जिस्म अतहर को छू कर सरफराज हो रही है, हम तो उन मैदानों की भी ताज़ीम करते हैं। वो जमीन जो हुजूर के जिस्म अक़दस को छू कर सरफराज हुई है। फरमाया ईमान का तकाजा ये है कि वहां की खुशबू की हवा ली जाए और वहां के दरो दीवार को बोसे दिए जाए। और ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार। फरमाया मेरे महबूब की हद से ज्यादा ताजीम की जाए। जाहिर है ताजीम तब करेंगे जब मोहब्बत होगी और मोहब्बत तब होगी जब अदब होगा।
اور ادب تب ہوگا جب ایمان ہوگا. ایمان نہ ہو ادب نہیں, ادب نہ ہو تعظیم نہیں, تعظیم نہ ہو محبت نہیں, محبت نہ ہوئے دوزخ پکی. کسی سے محبت کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اگر اس وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے کہ کسی کا حسن اچھا ہے, تو پھر سنیے, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. اگر یہ کہیں کہ کسی کی عقل بڑی عمدہ ہے, اے سمجھدار بڑا ہے, اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا جائے, تو حضور کی عقل مبارکہ کا یہ عالم ہے کہ حضرت قاضی یاز مالکی نے صفحہ نمبر 150 پر لکھا کہ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے 71 کتابیں پڑھی ہیں. آسمانی کتابوں میں سے 71 کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجح الناس عقلا. آپ فرماتے ہیں کہ 71 آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوق کے اندر جنہیں سب سے زیادہ عقل دی ہے وہ بھی مصطفیٰ ہے. اور پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے 2 کام کرنے, میرے حبیب کے دین کی مدد کرنی ہے. کیسے؟ حبیب کا وہ کلمہ پڑھ لیا جی, چلو بدر, چلو بس. میرا محبوب کہہ دے احد جانا ہے, چلو. میرا محبوب کہہ دے خندق جانا ہے, چلو. تم کہو لبیک. حضرت حنظلہ کی شادی ہو گئی, شب زفاف ہے, پہلی رات ہے, آرام کر رہے, سوئے ہوئے ہیں. مدینہ منورہ میں منادی ندا دیتا تھا کہ اے رسول اللہ کے غلاموں, تمہیں حضور نے یاد کیا ہے. اب حضرت حنظلہ اٹھے اور غسل نہیں کیا ہوا, کان میں آواز پڑ گئی کہ حضور نے بلایا ہے. اسی طرح جوتے بھی نہیں پہنے اور گھر سے نکل رہے ہیں. گھر والی پہلی رات ہے اور دامن پکڑ کے کہہ رہی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا رستہ چھوڑ دو کہیں دیر نہ ہو جائے. گئے, پہنچے میدان میں, ادھر توجہ ہی نہیں گئے کہ غسل بھی کرنا ہے. لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جسم اکٹھے کیے گئے, سب کے مل گئے, حضرت حنظلہ نہیں مل رہے. کوئی بھی مشکل آتی, صحابہ حضور کے پاس جا کر کہتے یا رسول اللہ حنظلہ نہیں مل رہے. سرکار نے فرمایا انتظار کرو, آ رہا ہے. کدھر سے آ رہا ہے؟ فرمایا جدھر گیا تھا ادھر سے ہی آنا ہے. تھوڑی دیر گزری, حضرت حنظلہ آ رہے ہیں, سامنے دیکھا تو آپ کے ماتھے سے کچھ قطرے ٹپک رہے ہیں. عرض کی حضور یہ ان کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. شہید کو غسل تو دیا ہی نہیں جاتا, شہید تو جس حال میں شہید ہوتا ہے اسی حال میں اس کو دفنایا جاتا ہے, ان کو کہاں سے غسل دیا گیا ہے؟ فرمایا فرشتے لے کر گئے تھے, باقی مسئلہ یہ رہا کہ غسل کیوں دیا ہے. فرمایا جا کر بیوی سے پوچھ لو. آیت نمبر 36 صفحہ نمبر 32 ورس نمبر 4 کہ فلانا اے کہنا ہو رہے تے انج حضور نو تک کے کہنا حضور تہاڈی آواز آ گئی ہے, غسل بعد وچ کریں گے, پہلے تہاڈے نام تے جان واری اے گل ہو رہے. سلام ہوئے جی, انج کر کے میں تو حفیظ جلندری نو سلام کر رہے ہیں. حفیظ جلندری کہتا ہے محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اے حوالہ بھی دینا, مینار پاکستان آ رہے ہیں تو اے حوالہ ضرور دیں. اے بخاری دی جڑی حدیث میں سنا رہے ہیں, اے کیوں نہیں سنا دے قوم نو؟ انہوں نے پتا ہے کیونکہ قوم نو سنائی کہ قوم سانو لتر مارے گی. حدیث نمبر 746 پیج نمبر 121 کتاب الاذان, باب رفع البصر الى الامام فی الصلاۃ. امام بخاری چیپٹر لے کے آئے رفع البصر, اکھ چک کے امام نو دیکھنا جی نماز دے اندر. اے بخاری اے ایک حدیث چیلنج ہے جی, جیلمی ہوئے, غامدی ہوئے, اے ذاکر نالائق ہوئے, کوئی بھی ہوئے, اے ایک حدیث پڑھ, لیکن پڑھنا اندرو. حدثنا موسیٰ, امام بخاری کہتے ہیں سن جناب موسیٰ ان کے استاذ ہیں, انہوں نے بتایا, وہ کہتے ہیں ہمیں عبد الواحد نے بتایا, وہ کہتے ہیں ہمیں حضرت عامش نے بتایا, وہ کہتے ہیں ہمیں حضرت عمارہ نے بتایا جو کہ جناب عمیر کے بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں حضرت ابو معمر نے بتایا جو کہ تابعی ہیں, اور ابو معمر کہتے ہیں کہ ہمیں صحابی رسول حضرت خباب نے بتایا. اینو عام کرو, ایس حدیث نو عام کرو. حضور دے غلاماں نو اے ادھر جا کے اکیڈمی میں سناؤ
یونیورسٹیاں سناؤ, کالجاں سناؤ, ہر جگہ جاؤ بھائی ان کو یار ذرا گوگل کرنی حدیث نمبر 746 جہاں مرضی ترجمہ کر لو. حضرت ابو معمر کہتے ہیں کہ ساڈی ایک دن ملاقات ہوئی حضرت خباب دے نال تے اسی انہوں نے پوچھا جی اکان رسول اللہ یقرأ فی الظہر والعصر, حضور جدوں سرکار پیشی دی نماز تے دیگر دی نماز پڑھاندے سن ایدے چ قرآن پڑھدے سن؟ آپ نے فرمایا کہ پڑھدے سن. جواب مل گیا تو منڈے آپس میں کہنے لگے یار جواب تو انہوں نے فوراً دے دیتا تے کوئی گلوں کو کھول کے پوچھو. تو سارے طالب علم اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ بما کنتم تعرفون ذاک, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا باضطراب لحیتی, فرمایا نبی پاک کی داڑھی ہلتی سی پتہ چل جاتا سی پڑھتے سی. پھر ہاتھ تھلے کرو, میں جدوں حدیث دے جملے پورے کروں گا پھر کہنا سبحان اللہ. کیا تانوں کیویں پتہ چل پیشی تے دیگر دی نماز وچ قرآن پاک پڑھدے سن؟ پڑھدے سن. تانوں کیویں پتہ چلیا؟ فرمایا باضطراب لحیتی ہی, فرمایا جدوں نبی پاک دی داڑھی مبارک حرکت کردی سی پتہ چل جاتا سی پڑھدے سن. تانوں کیویں پتہ چلدا سی کہ داڑھی ہل رہی ہے؟ فرمایا دیکھ لیتے تھے ایسے کر سلام امام عینی نو. فرمایا لئنہم کانوا یراقبونہ فی الصلاۃ, صحابہ نماز دے اندر ٹک ٹکی بن کے تے حضور دے مبارک چہرے دی زیارت کرتے رہے. ایسا حالت نماز میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی آیت پہ عمل کرنے کے لیے کہ حد سے نکل کر تعظیم کرو. حد یہ ہے کہ نماز سے باہر تعظیم کرو, اور حد سے نکلنا یہ ہے نماز خدا کی ہو رہی ہے, زیارت مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. فائنل ڈیسیژن حضرات صحابہ نے ایسا نماز میں کر کے کیا بتایا؟ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز ہوتی تب ہے جب چہرہ قبلے کی طرف ہو, بچتی تب ہے جب دل رسول اللہ کی طرف ہو. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے ان کی 4 گھنٹے کی سپیچیں حضور کی محبت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ محبت تب ہوتی ہے جب تعظیم ہو, تعظیم تب ہوتی ہے جب ادب ہو. ادب تاں ہوندا ہے جدوں ایمان. اللہ انہوں نے پہلے سفارش کہہ چکے ہیں وما ہم بمؤمنین. ان کی تقریر سننے کا حکم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا آپ نے فرمایا جڑا بندہ حضور دا نام صحیح طرح نہیں لے سکتا وہ دی تقریر سننا حرام ہے. 2 حرفاں چ گل مکدی ہے, لمبی چوڑی نہیں ہوندی گل. اقبال کہندا ہے, کیا اقبال نے پڑھیا حضرت امیر المجاہدین نے تے ثابت کیتا ظہیر الحسن شاہ صاحب نہا اندر 2 حرف سر کارس. اقبال کہندا مقام عشق ممبر نیس دارس. اقبال کہندا عشق دا پتہ ممبر تے نہیں چلدا, عشق دا پتہ سولی دے اوتے چلدا ہے. عشق دا پتہ پوچھ نہیں کہ حضرت خدیب بن عدی کو لو پوچھ, عشق دا پتہ پوچھ نہیں حضرت بلال کو لو پوچھ, حضرت عمار کو لو پوچھ. عشق دا پتہ پوچھ نہیں کہ لمبی گال نہ کر سید کفایت علی کافی کو لو پوچھ, ممتاز قادری کو لو پوچھ, علم الدین کو لو پوچھ, امیر المجاہدین کو لو پوچھ. تسی سن لو ایدی تقریر کاٹ کے نویاں وی تے پرانیاں وی. حضرت محمد نے کہا اے نہ لے رہے, حضرت محمد نے کہا اے کوئی طریقہ ہے نہ لینا, پیغمبر نے کہا, رسول نے کہا, نبی نے کہا, یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے؟ بڑا خوبصورت اور بڑا جاندار فتویٰ اعلیٰ حضرت دا جی. ذاکر نائک ہو جائے, جیلمی ہے, غامدی ہے, یعنی جیڑا بھی جنوں حضور دا نام صحیح طرح نہیں نہ لینا آندا او دی تقریر سننا حرام ہے, او دے پیچھے نماز پڑھنا بھی حرام ہے. فرمایا او دے پیچھے جمعہ بھی جائز نہیں ہے, فرمایا نکی تے وڈی عید بھی جائز نہیں ہے. 605 تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ شروع کیتا تے 634 دے اتے آ کے فرمایا اس کا واز سننا حرام ہے, اس کے پاس بیٹھنا بھی حرام ہے. فرمایا اس کو اپنی کسی تقریب میں بلانا بھی حرام ہے. فرمایا اس سے نکاح پڑھوانا بھی حرام ہے.
فرمایا السلام علیک، یہ بھی نہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور میں انہوں یہ بھی نہیں کہہ سکتے السلام علیکم۔ آخری جملہ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خباثت سے زمین کو پاک کر دے۔ فرمایا یہ کس طرح کا حرام ہے، جیسے شراب پینا حرام ہے نا، لیکن سود ایسا حرام ہے کہ 36 بار ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ فرمایا یہ شراب سے بھی برا حرام ہے، اور فرمایا زنا سے بھی برا حرام ہے۔ کیوں؟ فرمایا شراب اور زنا سے بندہ بے ایمان نہیں ہوتا، اور ان کی تقریر سننے سے بندے کا ایمان نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا تقریر تو ان کی سنو۔ 93 ہجری اپنے گوگل پر لکھ لینا جی، امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے، ساری زندگی مدینہ منورہ میں آپ گھوڑے پر نہیں بیٹھے۔ فرمایا جس زمین کے اندر حضور آرام کر رہے ہیں اس کے اوپر مجھے جانور پر سوار ہوتے ہوئے بھی حیا آتی ہے۔ جب حدیث پاک کا درس دیتے تھے تو آپ یہ اپنی آستین کھلی رکھتے اور پیچھے رکھتے، اور حدیث پاک کا ورقہ آپ اس طرح کر کے نہیں پلٹتے تھے، یہاں سے پلٹتے تھے۔ کہا حضور آپ اتنا تکلف کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں آواز پلٹنے سے بھی حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور یہ کیسے بیٹھتے ہیں؟ ایسے کر کے بیٹھ کے تقریریں کر۔ اور حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر صفحہ نمبر 47 اور 48 پر لکھا کہ جب کوئی امام مالک کے سامنے رسول اللہ کا ذکر کرتا تو آپ ایسے ہو جاتے اس طرح، انحنا ینحنی انحنان فہو منحنن وانحنی ینحنا انحنان فذاک منحنن۔ اس کا معنی ہے رکوع تک گوڑے تک جھک جانا انج کر کے۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا واللہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھو تم بھی ایسے کیا کرو۔ او کیڑی شے وے جڑی تسی ویکھدے ہو اسی نہیں ویکھی۔ فرمایا 30 سال ہو گئے کوئی رات ایسی نہیں لنگی کہ جس رات میں حضور دی زیارت کا نصیب ہوئی۔ کھڑا کرو انہوں نے میدان دے اندر، تسی سارا دن رات تسی بخاری مسلم ترمذی پڑھاندے ہو، قرآن پڑھدے ہو، ترجمے تسی حضور نو ویکھیا ہے؟ دے نا کہنا کہ ہم سچ بول رہے جھوٹ نہ بولیں، کہن کے ویکھیا ہے، کھلو کے گل کرن۔ بابا جی سے کسی نے ایک سوال پوچھا کہ آپ کو حضور کی زیارت ہوئی ہے؟ فرمایا کڑی گل چھیڑ بیٹھا ہے، ساری دنیا مسواک کرتی ہے یہ سمجھ کر کہ مسواک کرنا سنت ہے، طہارت ہے۔ تو بابا جی سے کسی نے پوچھا جی آپ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں دانت اس لیے صاف کرتا ہوں کہ کہیں یہ ٹوٹ جائے اور حضور کے نام پہ قربان ہو جائے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ کیا تقریر ہوئی جی؟ ورقہ نمبر یہ تو فلاں، یہ کیا کوئی تقریر کرتا ہے آ کر مینار پاکستان وہاں چلائے گا اور باغ جناب میں جائے گا اور یہ کہے گا جناب ورس نمبر فلاں فلاں فلاں، سوال کرو سوال۔ وہ دنیا کو کہتا ہے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، جو کہتا ہے نبی کو پتا کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کا اسلام ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، یہ اسلام ہے تمہارا یار۔ کیوں تم قوم کو دھوکہ دے رہے ہو؟ میں بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور حدیث نمبر 92 یہ ان کو سناؤ ان کو، حدیث نمبر 92، اور راوی ہے حضرت ابو موسیٰ، کہتے ہیں جناب بندوں نے بڑے رسول اللہ سے سوال پوچھے، اور جو نہیں پوچھنے والے تھے اس طرح کی جب عجیب سوال ہوئے تو حضور جلال میں اور بخاری کی حدیث صفحہ نمبر 21 حدیث نمبر 92 تے میرے کو چھاپا ہوئے جڑا مکے مدینے پڑھایا جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ لوگوں نے سوال کیے تو سرکار برسر ممبر جلوہ گر ہوئے، فرمایا سلونی عما شئتم سلونی عما شئتم سلونی عما شئتم، فرمایا جو جی میں آئے پوچھو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، لوگ اس کو نسب کی گالیاں دیتے تھے کہ تیرا پیو نہیں ہو، یو نہیں ہو، یو نہیں ہو۔ اس نے کہا من ابھی، حضور میرا پیو کون؟ اب یہ دو کو پتہ ہے، ایک عورت کو ایک مرد کو پتہ ہے، یہ کسی تیسرے کو نہیں پتہ۔ سرکار نے نہیں کہا کہ رک جاؤ جبریل سے پوچھتا ہوں، کیونکہ یہ تو رحم کا مسئلہ ہے، اس کا باپ کوئی اور تھا۔ حضور نے فرمایا تمہارا باپ وہ نہیں ہے جو تم نے لکھا ہے، فرمایا ابو کا سالم، تیرا پیو کا نام سالم ہے۔ وہاں سے بھاگتا ہوا اپنی ماں کے سینے پر آ کر بیٹھا اور کہنے لگا منافق سی نا، کہنے لگا او ماں میں نے ایک گل دس کہ میرا پیو کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرا پیو نہیں ہے جڑا دنیا کہتی ہے، تیرا باپ مرد نہیں تھا،
کسی اور کے نطفے سے ہو تم. اس نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی نام وہی ہے جو مصطفیٰ نے بتایا. نام وہی ہے جو مصطفیٰ نے بتایا. حضور نے فرمایا اور پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. حضرت عمر لرز گئے. یہ حضور کا جلال کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 انچ آپ کا مبارک سینہ، ہماری جتنی ہتھیلی اتنا حضرت عمر کا انگوٹھا. فوراً رسول پاک حدیث نمبر 93 اوے امیوں پڑھو، اوے صبح تو لے کے شام تک بک بک کرنا لیو، ٹر ٹر کرنا لیو، رسول پاک کی عزت تے حملے کرنا لیو، حضور دے علم غیب تو تے اپنی گندیاں انگلیاں چکنا لیو اور تہاڈا کخ نہ لوے. پڑھو اللہ کرے جلدی جلدی تحریک لبیک کی حکومت آوے تانوں نکر میں پھیرا. اللہ پڑھو اینو پڑھو. حدیث نمبر 92 تے 93 حضرت عمر انجن کمرہ اتنا بڑا آدمی جناب، کتنا بڑا آدمی. حضور نے فرمایا کہ اگر عمر انج جا رہا ہوئے اگو شیطان آ رہا ہوئے تو عمر انج ہی جاندا ہے، شیطان ادھر رستہ بدل. حضور نے فرمایا عمر کے اندر ایسی ایبلٹیز موجود ہیں، وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو اللہ عمر کو نبی بناتا. عرض کیا یا رسول اللہ یارے غار کدھر؟ فرمایا نبوت جاری رہتی اللہ عمر کو نبی بناتا، رسالت جاری رہتی اللہ ابو بکر کو رسول بناتا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نبوت جاری ہوتی، عمر نبی ہوتے، رسالت جاری ہوتی، ابو بکر رسول ہوتے. حضور کے بعد نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم. حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی. لہذا میلاد ہو یا محرم ہو فتوی کوئی ہے کہ مرزائی کافر ہے، مرزائی مرتد ہے. حضور کے علم غیب پر وہی اعتراض کرے گا جو عبداللہ ابن ابی کی اولاد میں سے ہو. نبی کے علم پر اعتراض کرنا یہ کافر کا کام نہیں ہے، یہ منافق کا کام ہے. بھائی ابو جہل سے بڑا کافر کون ہے؟ لیکن ابو جہل اپنی مٹھی کے اندر کنکریاں رکھ کے جا کر کہتا ہے بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس کو بھی پتا تھا کہ سچا نبی ہوگا تو بتا دے گا کہ کنکریاں کیا ہے. کافر ہو کر اعتراض نہیں کر رہا، کہتا جی میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ بتا دیں. سرکار نے مسکرا کر فرمایا میں بتاؤں یا وہ بتائیں؟ فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی خود بولے ہم کون ہیں؟ مومن گناہگار ہو سکتا ہے، نبی کے غیب پر سوال نہیں کر سکتا. جڑا بندہ حضور دے علم غیب تو تے سوال کرے گا کہنا بوئے ہوئے ہوئے اسی تے نہیں سی ویکھ کے عبداللہ ابن ابی دی اولاد وچ پر تینوں ویکھ لیا. اچھا تسی بھی ہو وہ جنہاں دے اوتے لعنت ہوئی ہیں. اچھا اج پتہ چلیا ہے تسی انہاں دی اولاد وچ جنہاں نوں حضور نے کیا سی نکل منافق ہے، نکل تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق، تو بھی گوچو ایک ہی کہہ رہے ہیں. تسی انہوں کو ہاں اسی انہاں دی اولاد وچ جنہاں نے کیا سی حضور تسی اگر حکم فرماؤ گے تے اے بدر دے سامنے میں اسی ٹٹیاں تلواراں دے نال کیسو کس طرح نو ہلا دیا گے. حضرت عمر کہاں پر ہے کہ حضور آج یہ تو نسب کی بات ہے. حضور بتا رہے تیرا پیو او نہیں ہوے، تیرا پیو او نہیں ہوے، تیرا پیو او نہیں. حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور فرما رہے سلونی پوچھو 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 پوچھو. تو حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے. اب حضرت عمر کہاں پر ہیں اور حضور کی بارگاہ میں. حضور اسی گل مک
ابدی مکدی مکا دئیے اسی اللہ دے رب ہوتے راضی ہو گئے تھوڑے آخری نبی ہوتے راضی رضینا باللہ ربکم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اسی اللہ نو رب مان لیا اسلام نو دین مان لیا تو آخری نبی جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے بس اسی در پہ رہنا ہے آپ کا حضور سے اتنا تعلق مضبوط ہو کہ ادھر روح نکل رہی ہو اور ادھر آواز آ رہی ہو فقیر آ رہا ہے